अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी ने एक तहलका मचा दिया है। उन्होंने ये बात कही है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को फ़ोन करके कहा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं 2018 तक उनकी रिहाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस बयान के आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसका नोटिस भी लिया है और उन्होंने कल मुतल्लका अफराद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इसमें राना शमीम साहब भी शामिल हैं जो चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, और जिनका दावा ये है कि उनके पास उस वक़्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ लाए थे, वो उनके मेज़बान थे और जिस चीज़ का इजहार उन्होंने बज़रिया बयान हल्फी किया है वो उनके सामने जो है तमाम हिदायत जो हैं वो दी गई थी। ये सूरत हाल जो है इसने ज़ाहिर है सियासी पहले ही भौचाल है, उसके अंदर एक और कैफियत जो है वो पैदा कर दी है। आज मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत जो है जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये बात भी कही कि ये मामला जो है ये पार्लियामेंट में आना चाहिए क्योंकि जजों का तकर्रुर जो है वहीं से होता है और इसको जो है वो देखा जाना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि इसको 3 शख्सियात जो हैं इस हकीकत को जानती हैं, एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, दूसरा राना शमीम और तीसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियाँ आमिर फारूक। अब जो बात सामने आई है, साबिक चीफ जस्टिस इस बात से इनकार कर चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और उनका ये कहना था कि जो राना शमीम साहब हैं वो तोसी चाहते थे अपने ओहदे के अंदर, उन्होंने वो तोसी नहीं की। उसका फिर राना शमीम साहब ने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वो उनका इख्तियार ही नहीं था, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं उनसे तोसी मांगता। लेकिन देखना ये एक ऐसे मौके पर जब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की पेशी की तारीख़ आ रही है, ये बयान हल्फी जो है इसका मंजर आम पर आना, फिर ये बयान हल्फी जो है ये किस मकसद के लिए दिया गया है और इस मौके पर इसका उजागर होना जो है वो क्या मानी रखता है, ज़ाहिर है इस पर अब बहुत ज़्यादा बात होगी। ये जो सूरत हाल है ये यकीनन इसने एक बहुत से सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमान से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे, मुमताज़ कानूनदान हैं। अशतर औसाफ साहब, ये जो जिस तरह का ये बयान हल्फी आया है, आप राना शमीम साहब को कितना जानते हैं और ये क्या है ये सारा सिलसिला? बहुत ही ये तशवीशनाक बात है और बहुत सीरियस बात है। राना साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये वकालत करते थे और हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, सिंध हाई कोर्ट के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रह चुके हैं। ये जो बातें हुई हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। मुझे बाज़ गश्त सुनाई दे रही है उस सारी कॉन्वर्सेशन की जो कि लीक की गई थी जस्टिस कयूम के साथ, जिसके बाद जो कन्विक्शन थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वो सेट असाइड कर दी गई थी और ये शायद अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि ये इस वक्त पेंडिंग मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसका इम्पैक्ट हर सूरत में उन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स पर। ये एक अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया है और उनको तलब दिया है ताकि सब चीज़ें आया हो जाएं। इस पे जो इम्पोर्टेंट बात होगी वो है सच की तलाश। ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है, बात होगी कि असल बात क्या है और उस तय तक पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। जहां तक के लोगों की बात कहने का है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो आपके डिवाइसेस हैं आजकल और जो आपके पास मयसर है फोरेंसिक काम करने की, उससे पता चल सकता है कि क्या वाकई इस तरह की बात हुई
ظاہر ہے کانٹینٹ تو نہیں پتا چل سکتے، لیکن سیاق و سباق کے ساتھ یہ تو پتا چل سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی کمیونیکیشن گلگت بلتستان سے کی گئی، کب کی گئی، کن کے ساتھ کی گئی. نہیں، اس میں اشتر کیا صاحب بات ہوئی ایک اور سوال بڑا عجیب صاحب، وہ یہ ہے کہ جو رانا شمیم صاحب ہیں انہوں نے طریقہ کار جو اپنایا ہے وہ بیان حلفی کے ذریعے اپنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ بیان حلفی جو ہے اور وہ بھی ایک سابق جج جو ہے وہ دے رہا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہوگی؟ دوسرا یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر وہ یہ بات ویسے بھی کر سکتے تھے، کیا یہ بیان حلفی کسی مقصد کے تحت دیا گیا، کسی کیس کے حوالے سے دیا گیا، یا یہ کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا کیس آ رہا ہے اس کے لیے دیا گیا؟ کیا مطلب، مقصد کیا ہے؟ یہ بیان حلفی جو ہے اس کی بادی نظر میں تو اہمیت یہی ہے، بیان حلفی اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ کسی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہو. لیکن دو باتیں اور اس کے اندر ضروری ہوں گی. ایک کہ وہ بیان حلفی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں دیا، انہوں نے انگلینڈ میں دیا ہے، اور وہاں پہ جو لاز ہیں اگر کوئی ایفیڈیوٹ کے اوپر جھوٹ بولے تو اس کی بہت سخت سزا ہے، اور وہ وائلیشن ہوگی آف لاز آف انگلینڈ، اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ ان کے حوالے سے، لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ دیکھا یہ جائے کہ کیا جس زمانے میں یہ کانورسیشن کا ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے واقعی وہ جج صاحب بینچ پہ موجود تھے، کیا وہ ہیئرنگ کر رہے تھے کیس کی یا نہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا انالیسس کر کے ہی کسی حتمی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے. اور ویسے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بغیر کسی سنجیدگی سے کی جائیں. یہ سنجیدہ باتیں ہیں اور ان کا بہت دورست نتائج ہوتے ہیں. آپ نہیں، اس میں اشتر اوصاف صاحب قانونی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ اس ساری صورتحال کا حصہ ہیں، رانا شمیم صاحب اس کا حصہ ہیں، عامر فاروق صاحب اس کا حصہ ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں، تو یہ اب کیا اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو نوٹس لیا ہے وہ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ جی، اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ میں جو معاملات ہیں وہ اسی چیز کی چھان بین کے لیے کیے گئے ہیں، اور وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا نمبر 1 کہ کیا واقعی کوئی اس طرح کی کانورسیشن ہوئی، نمبر 2 کیا عامر فاروق صاحب جو ہیں بہت ہی سینئر جج ہیں، ہی از نمبر 2 ان دی اسلام آباد ہائی کورٹ، اور بہت عزت کی جاتی ہے، ان کی دیانت کی اور ان کی شرافت کی بات کی جاتی ہے. لیکن بات کچھ یوں ہے کہ اگر یہ واقعہ ایسا ہوا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہوگا وہ نہ صرف پینڈنگ اپیلوں پہ ہوگا، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ الیکشنز کے اوپر بھی ہوگا، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے اس ایفیڈیوٹ میں کہ ان کو میاں نواز شریف کو، مریم نواز صاحبہ کو الیکشن سے دور رکھنے کی بات کی جا رہی تھی تاکہ الیکشن کو امپیکٹ کیا جا سکے. تو اس کا صرف ایک ہی پہلو نہیں ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہوں گے، اور یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، کیونکہ ہر جگہ پہ بات یہی کی جا رہی تھی کہ یہ سب چیزیں مینج کی جا رہی ہیں، اور یہ ایک افسوسناک بات ہوگی اگر یہ درست ہے. اگر اشتر اوصاف صاحب یہ معاملہ اس نوعیت کا ہوا، ماضی میں بھی عدلیہ سے کوئی اچھی مثالیں تو ابھر کر سامنے نہیں آئی ہیں، وہ جب بھی صورتحال کی مینجمنٹ ہوتی رہی ہے وہ اس کا ایک حصہ رہے ہیں، کردار رہے ہیں. اگر اب بھی یہ معاملات اسی نوعیت کے ہیں تو یہ تو آپ اس کا کیا اثرات دیکھتے ہیں ان ٹوٹیلٹی، قانونی طور پہ بھی، عدالتی نظام کے اوپر بھی، مطلب اس سطح تک اگر یہ صورتحال ایسی ہے؟ یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا انسٹیٹیوشن کا، یہ ناقابل تلافی نقصان ہے
آپ کی ایک قومی المیہ ہوگا اگر ایسی باتیں جو ہیں وہ درست ہوگی. آئی ہوپ کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جلدی نبٹ جائے اور اس کے اندر جو کچھ بھی سچی بات ہے وہ سامنے آ جائے. اصل میں نظام عدل ہوتا ہی سچ کی تلاش کے لیے ہے، اور اگر وہ بھی ٹینٹ ہو گیا ہوا ہو تو پھر آپ کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان پہ سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی آئی وڈ سے ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا ان دی ہسٹری آف پاکستان. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے عدالتی نظام پر بھی اگر یہ معاملہ اس نوعیت کا ہے، کیونکہ ایک جج بیان حلفی دے رہا ہے اشتر صاحب، اور کیا وہ یہ کسی کے کہنے پر دے رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اور سلسلہ کار فرما ہے؟ کیا یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کیس کے حوالے سے دیا گیا ہے؟ آپ کی کیا اس میں رائے ہے؟ رانا شمیم صاحب کی کوئی ایسی ایج نہیں ہے جس میں وہ کوئی فائدہ اٹھانے کی بات کر سکیں. ہی از اے ویری سینئر مین. ہی از اے ریٹائرڈ چیف جج آف دی گلگت بلتستان کورٹ. ان کے آئی ڈونٹ تھنک ان کا کوئی سیاسی کوئی اس میں فائدہ ہوگا. اور وہ ایک آئی ڈونٹ نو، میں بہت مخبصے میں ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں یہ چیزیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح واقعات ہو چکے ہیں. مثلاً یہ اسی کیس میں آپ دیکھیے کہ ایک جج صاحب جنہوں نے کنوکشن ریکارڈ کی، انہوں نے بیان حلفی دے دیا، ان کے بھی بیانات سامنے آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ وہ انڈر پریشر کام کر رہے تھے. تو یہ سب کڑیاں اگر مل گئی ایک دوسرے سے تو سارا کا سارا معاملہ جو ہے میاں نواز شریف کی کنوکشن کا، مریم نواز صاحبہ کی کنوکشن کا، وہ مس ٹرائل ہوگا. بہت شکریہ اشتر رصاف صاحب. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اس وقت ایک شدید اضطراب پایا جاتا ہے. صرف اپوزیشن ہی مضطرب نہیں ہے، حکومت بھی مضطرب ہے اور عوام جو ہیں وہ ہیجان کا شکار ہیں. ظاہر ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں. حکومت مضطرب اس لیے ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ انتخابی اصلاحات کا بل جو ہے وہ منظور ہو جائے، اوورسیز پاکستانیوں کو حق کے رائے دہی دینے کا بل جو ہے وہ منظور ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کے حوالے سے جو ان کے بل ہیں وہ منظور ہو جائیں اور معاملات جو ہیں وہ اس نوعیت کے ہو جائیں جس طرح وہ چاہتے ہیں یا جس طرح وزیر اعظم عمران خان خواہش رکھتے ہیں. لیکن جو حالات اور واقعات رونما ہوئے ہیں اور حالیہ دنوں کے اندر ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں حکومت جو ہے اس کو پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ معاملات اس ڈگر پہ نہ جاتے ڈی جی ISI کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کو لے کر، تو شاید صورتحال جو ہے وہ اتنی گمبھیر نہ ہوتی اور معاملات جو ہیں وہ ان کو آگے بڑھانے میں کچھ آسانی جو ہے وہ ہو جاتی. لیکن اب دکھائی یہ دیتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات جو ہیں ان کی سوچ اور جس عمل کا وہ تقاضا کر رہے ہیں وہ ہو جائے. یہ بات بھی ہے کہ کچھ رابطے جو ہیں وہ ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں جو مشترکہ اجلاس والا معاملہ ہے، کیا وہ بیل مڑے سر چڑھ پائے گی اور اس کے اندر جو تبدیلی بلوں کے حوالے سے عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ ممکن ہو پائے گی. اتحادی جو ہیں وہ بھی انگڑائی لے چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو سب سے تشویش والا مسئلہ ہے وہ ملک میں مہنگائی کی صورتحال کا ہے، گورننس کا ہے، اور یہ دو پہلو ایسے ہیں جس کے اندر عوام جو ہیں وہ بہت بری طرح کچلے گئے ہیں.
پاکستان کی شرح غربت جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اور صاحب استطاعت لوگ جو ہیں وہ جہاں پر تھے اس سے نیچے گئے ہیں۔ اب یہ جو سیاسی معاملہ ہے اس کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ بھی فی الوقت اکٹھی تو دکھائی دے رہی ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے اسپیکر کو لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف نے ان کے خط کا جواب دے دیا ہے، اور ان کے ساتھ تعاون کو جو ہے مشروط رویہ اپنانے کا اظہار کیا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات جو ہیں وہ طے کیے جائیں، مشاورتی عمل جو ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور اپوزیشن کے ساتھ معاملات جو ہیں ان کو لے کر آگے بڑھا جائے۔ ایسی صورت کے اندر قانون سازی جو ہے اگر وہ ایک مشاورتی عمل کے نتیجے میں متفقہ طریقے سے ابھر سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن شاید یہ وزیر اعظم عمران خان کو قابل قبول نہ ہو۔ وہ اس لیے قابل قبول نہیں دکھائی دے رہا کہ وہ اپنے تئیں وہ کنونسڈ ہیں کہ اپوزیشن کی قیادت جو ہے وہ نہ صادق ہے نہ امین ہے، اور لہٰذا اس سے بات چیت کرنا ہی بے معنی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں رہ جا کہ ان کے اتحادی رہ جاتے ہیں، اور وہ اتحادی بھی جو ہیں ان دو بلوں کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ آگے کا منظرنامہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا، کیا ہوگا؟ میرے آج کے مہمان سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، سابق چیئرمین سینٹ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سیکرٹری جنرل ہیں نیر بخاری صاحب۔ نیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ تعاون پہ آمادہ ہو جائیں گی قانون سازی کے حوالے سے، یا آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان کے بھی تحفظات ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے ہیں انتخابی مرحلے کو لے کر؟ شکریہ ندیم حسین صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا حکومت کو تعاون درکار ہے؟ جو لب و لہجہ عمران خان کا ہے اپوزیشن کے بارے میں، وہ تعاون کا طلبگار ہے، آپ یہ محسوس کرتے ہیں؟ اور پھر تعاون کے بارے میں اسپیکر جو انیشیٹو لے رہا ہے تو اسپیکر کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اسپیکر اور چیئرمین سینٹ وہ پارلیمان کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ حکومتوں کی نمائندگی نہیں کیا کرتے۔ وہ نہ تو ٹریجری بینچز کی نمائندگی کرتے ہوتے ہیں تو نہ وہ اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کا رول جو ہے وہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہے، اور پارلیمان کو نان پارٹیسن طریقے پہ چلاتے ہیں۔ اور اگر وہ عمران خان جو گفتگو کرتا ہے کہ میں اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملانے کو تیار، میں بات کرنے کو نہیں تیار، تو پھر وہ بذریعہ اسپیکر اگر گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو موقف ہے، اس کی تو پھر وہ تردید کر رہا ہے کہ اسپیکر کو اختیار دے کے اور اسپیکر کو نیگوشیٹنگ ٹیم کا ہیڈ بنا کے اپوزیشن سے نیگوشیشن کرنا چاہتا ہے اور تعاون کا طلبگار ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کال اور فعل میں اپیرنٹلی تضاد نظر آتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپوزیشن کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی کانسٹیچیوٹ ہوئی تھی اس کی کل میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے اپنا موقف واضح کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ صرف اگر وہ جو 2014 میں پارلیمنٹری کمیٹی جس پیٹرن پہ بنائی گئی تھی اس پیٹرن پہ کوئی کمیٹی بنے، لیکن اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ اسد قیصر صاحب نان پارٹیزن رول ہو ان کا، وہ امپارشل ہو کے بات کریں اور وہ پارلیمان کو ریپرزینٹ کریں، حکومت کو ریپرزینٹ نہ کریں، تو پھر معاملات چل سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں نیر بخاری صاحب ذرا آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ ایک عجیب و غریب خڑمس مچا ہوا ہے، اور اب وہ جو چیف جج ہیں گلگت بلتستان کے رانا شمیم صاحب،
انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب پہ جو الزام عائد کیا ہے اور بذریعہ بیان حلفی کیا ہے کہ انہوں نے فون کیا ہائی کورٹ کے جج کو کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو 2018 تک رکھنا ہے، بس ان کو نہیں ہونا چاہیے باہر. تو یہ آپ اس کو قانونی اعتبار سے، عدالتی اعتبار سے کیا اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بعض اوقات بہت سارے احباب جو مختلف فیلڈز میں ہوتے ہیں اپنے معاملات سے اوور سٹیپ کر جاتے ہیں، اور ثاقب نثار صاحب اور افتخار چودھری صاحب 2 چیف جسٹسز ایسے پاکستان کے جنہوں نے اوور سٹیپ کیا. مثلا جو معاملات ایگزیکٹو ہیں ان معاملات میں مداخلت شروع کر دی. جوڈیشری کا کام ایگزیکٹو کا رول ادا کرنا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ایگزیکٹو کے اختیارات اور ان کے جو ایکشنز ہیں ان کو اسکروٹنائز کر سکتے ہیں، ان کے جوڈیشل اسکروٹنی ہو سکے، وہ تو بات درست ہے. لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ جوڈیشری جو ہے وہ چینی کی قیمتیں متعین کرے گی، ایکسپورٹ پالیسی متعین کرے گی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے ان کے اختیارات میں؟ انصاف دینا اور دلوانا تو وہ تو کام ضرور ہے جب ایشو ان کے پاس آئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ افتخار چودھری کے زمانے میں بھی کیا ہوا اور ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں کیا ہوا کہ وہ ڈیم بنانے چل پڑے. ڈیم بنانا جوڈیشری کا کام تو نہیں ہے. اور وہ کیا ہوا اس فنڈ کا جو انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج ثاقب نثار صاحب کہاں ہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اتھارٹی کسی کے پاس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوتی ہے اس کو ٹرانسگریس نہیں کیا کرتے، اس کو اوور سٹیپ نہیں کیا کرتے. تو اب یہ جو چیف جج ہیں گلگت اپیلیٹ کورٹ کے، گلگت بلتستان اپیلیٹ کورٹ کے، ان کا یہ بیان بڑی بیلیٹڈ سٹیج پہ آیا. ان کو ریٹائر بھی ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا، کوئی 3 سال سے زیادہ تو ہو گیا. یہ 3 سال کیوں خاموش رہے اگر یہ صورتحال تھی؟ آج ان کو کیا ضرورت پڑی یا کس نے پرومپٹ کیا کہ اس کو آج افشاں کریں اس بات کو؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے تو ان دنوں یہ سامنے آ جاتی بات، اور یہ بات آتی تو ثاقب نثار صاحب کے خلاف جوڈیشل جو ہے فورم آرٹیکل 209 کا جوڈیشل سپریم جوڈیشل کاؤنسل، اس میں ریز ہو سکتا تھا. نیر بخاری صاحب، آپ نے کیوں نیر بخاری صاحب آپ چونکہ قانون دان بھی ہیں، ایک ماہر وکیل بھی ہیں، آپ اس بیان حلفی کی اہمیت کو کتنا مؤثر دیکھتے ہیں؟ اور پھر اس کی ٹائمنگ کو لے کر اگر یہ ایسی، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر ملنہ نے اس کا نوٹس لیا ہے، تمام متعلقہ لوگوں کو کل 10:30 بجے بلایا ہے، اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک سابق جج رہے ہیں، اس طرح کی کوئی نوعیت پیدا ہوتی ہے، تو یہ پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے کیا میسج ہوگا؟ یہ میسج دیکھیں، آلریڈی اس قسم کی پروسیڈنگز محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے اور آصف علی زرداری صاحب کے مقدمے میں ہو چکی ہے کہ 2 ججز جو سپریم کورٹ کے تھے ان کو فارغ کیا گیا، جسٹس راشد عزیز اور جسٹس ملک قیوم صاحب کو، اور ان کی بھی جو آڈیو تھی کیسٹس وہ چلائی گئیں، جو ان کی اور اس وقت کے چیف ایگزیکٹو پروونس کی گفتگو تھی. آج جو یہ بان آئی ہے تو وہ سملر ایک پریسیڈنٹ آلریڈی موجود ہے کہ الٹیمیٹلی اس کیس کی فیٹ کیا ہوئی تھی. اور اب جب اطہر ملنہ صاحب نے نوٹس لیا ہے تو وہ اس کو سارے پروس کونس دیکھیں گے اور ودن دی 4 کارنرز آف دی کانسٹیٹیوشنل پروویژنز اس پہ عمل کرنا چاہیے ان کو. لیکن نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس جو آپ مثال دے رہے ہیں جسٹس قیوم کی، وہ جو ٹیپوں والا معاملہ تھا، یا جسٹس راشد صاحب کا، وہ ایک جج کی حیثیت سے تھے. یہاں تو ایک ادارے کے سربراہ پہ الزام ہے نیر بخاری صاحب، اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس پہ. دیکھیں وہ چیف جسٹس جج ہی تھے نا، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے وہ جج ہی ہوتا ہے نا. ایڈمنسٹریٹیولی مطلب ہے کہ ہی ہیڈز دیٹ انسٹیٹیوشن،
لیکن وہ جج ہی ہے. اور پھر وہ جج جس کو اس کا آج نام تو اخبارات میں نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کس جج سے ان کی گفتگو ہوئی تھی, وہ بھی ذمہ دار ہوں گے. اور پھر وہ جج جس نے سزا دی اس کے بارے میں بھی غالباً ایک جج وہ فوت ہو چکے ہیں جنہوں نے پہلے جن کی ویڈیو چل چکی ہے. تو یہ جو یہ پوزیشنز ہولڈ کرتے ہیں جوڈیشری میں یا پارلیمنٹ میں, ان کو تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے چاہیے کہ آج ایسی معاملات آ گئے اور ایسے ڈیوائسز بھی آ گئے ہیں اور لوگ اتنے ویجیلنٹ ہو گئے ہیں. ایون وہ ذرا سی کوئی ایکوزیشن یا ایلیگیشن آتے تھے تو بیرونی دنیا میں لوگ آفس کوئٹ کر دیتے ہیں, ریزگنیشن ٹینڈر کر دیتے ہیں. اس میں نیر بھائی صاحب ایک چھوٹا سا آپ سے سوال ہے. جی ایک منٹ مجھے ثاقب نثار صاحب نے ڈینائی کیا ہے. جی ہاں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو اس چیز کا کوگنیزنس لینا چاہیے, موجودہ چیف جسٹس کو کوگنیزنس لینا چاہیے, اور اس میٹر کو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ضرور ایگزامن کرے, اور جو لوگ ذمہ دار ہیں اس سارے فیاسکو کے, ان کو خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو اپنے وقار کے لیے بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ تو چلے نا کہ ہے کیا معاملہ؟ عدلیہ کو اس لیے وقار کے ساتھ ساتھ فیوچرسٹک پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسا عمل دہرایا نہ جا سکے. ایسا اقدامات اٹھانی چاہیے جوڈیشری کو جس کے ڈیٹرنٹ افیکٹ ہوں اور جو اگزامپل بنے فار فیوچر جوڈیشری. میں سمجھتا یہ بہت ضروری ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اس بات کا کوگنیزنس لینا چاہیے. ناظرین, سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر بخاری سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, میرے آج کے مہمان پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سینئر سیاسی رہنما نیر بخاری, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. نیر بخاری صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ کو حکومت کی کیا صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ آپ اپوزیشن جو ہے وہ اب تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے کوشاں دکھائی دیتی ہے؟ ظاہر ہے کہ مومنٹم پکڑتے ہوئے ٹائم تو لگتا ہے, لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. دیکھیں جی, حکومت کی پرفارمنس کو اور اپوزیشن کے رول کو ماپنے کے مختلف پیمانے ہیں, ان کے پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہیں. حکومت کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے اور اپوزیشن کی ان اقدامات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ پبلک ایشوز پہ جہاں پہ گورنمنٹ کے اقدامات سے عوام متاثر ہوتی ہے ان کو ریز کرتی ہے. تو پرفارمنس کے حوالے سے یہ تو حکومت نام کی حکومت ہے, ان کی قطعاً کوئی پرفارمنس نہیں ہے. ان 3 سالوں میں لوگوں نے پرفارمنس دیکھ لی, اور جس جگہ آج لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہنچ چکی ہے, جہاں اکانومی ہر سسٹم کی ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے. اگر رشین USSR کی اکانومی ٹھیک رہتی تو USSR نہ ٹوٹتا. آج جہاں پہ آ کے کھڑا کر دیا ہے کہ لوگ تو بے بس ہو گئے ہیں, ان کو روزمرہ کی اپنی سروائیول کے لیے ان کے پاس ان کی استطاعت نہیں رہی ہے. تو اس لیے پرفارمنس تو بڑی زیرو ہے, اور گورنمنٹ بھی ان کی خالی نام نہاد, آپ کاغذوں پہ گورنمنٹ لیتے ہیں, ان کی گورنمنٹ نظر نہیں آتی. ہاں, جہاں تک اپوزیشن کا رہا, اپوزیشن جو ہیں یہ مختلف جماعتیں ہیں, یہ ایک جماعت نہیں ہے. ہر جماعت کا اپنا مینیفیسٹو ہے, ہر جماعت کا ایک اپنا رول ہے, لیکن ہم ایک بات پہ متفق ہیں پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی, کہ یہ حکمران نااہل ہیں, یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں انہوں نے, اور اب وہ وقت ہے کہ اس حکومت کو سے نجات حاصل کی جائے اور عوام کو ریلیف ملنی چاہیے.
اس بات پہ ہم متفق۔ نیئر بخاری صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت ہے کہ حکومت سے نجات حاصل کی جائے، یا آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ پس پردہ وہ عوامل جو اس حکومت کے لیے تقویت کا باعث تھے وہ اب اس طریقے سے موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ پیش رفت کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جن قوتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ قوتیں بھی تو پاکستان کی ہیں، اور وہ بھی معاملات کو سمجھتی ہیں، دیکھتی ہیں، اور ان کا بھی انٹرسٹ اس ملک کے انٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں سمجھتا اس ملک کا انٹرسٹ ان کا انٹرسٹ ہے، جس طرح باقی کسی شعبے یا ادارے کا انٹرسٹ اس ملک کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ تو ان قوتوں کو بھی بالکل اس بات کی ایک کامن آدمی افیکٹ ہو چکا ہے اب آج کی اکانومی کی صورتحال سے۔ تو وہ جو قوتیں ہیں کیا وہ آنکھ اور کان نہیں رکھتی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پاکستان کے ہر شعبے کے لوگ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ موجودہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی ناکام ترین اور بدترین حکومت ہے۔ نیئر بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ حکومت کے جانے کی بات بھی کر رہے ہیں، حکومت کو گھر بھیجنے کی بات بھی کر رہے ہیں، آج سے نہیں کر رہے ہیں، گزشتہ دسمبر سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اگلا دسمبر بھی آ رہا ہے، کوئی لایا عمل ایس سچ تو دکھائی نہیں دیتا ہے، خالی بیانات سے تو حکومت نہیں جایا کرتی۔ دیکھیں آپ اس میں بھی آپ ندیم حسین صاحب دیکھیں حکومت گرانے کے طریقے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ موقف رہا کہ ہم آئینی اور قانونی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وہ سچویشن ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے جو 1977 میں ڈیولپ ہو چکی تھی، ہم وہ سچویشن ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے جو 1999 میں ڈیولپ ہو چکی تھی، اور اسی طرح آج بھی ہم نے 2014 میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ سچویشن ڈیولپ نہیں ہونے دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج صورتحال جو الائنس کی ہے، جو کولیشن گورنمنٹ کی ہے، وہ مختلف وائسز نکل رہے ہیں ان کے پارٹنرز کی، جو ان کے الائز ہیں ان کی، اور جو ڈسنٹنگ وائسز پی ٹی آئی کے اندر ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب وقت ہے کہ اس حکومت کو پیک اپ کروایا جائے۔ نیئر بخاری صاحب، پیک اپ کرایا جائے، کس طریقے سے پیک اپ کروایا جائے؟ میرا سوال پھر وہیں پر آ جاتا ہے، یا تو آپ کو میں نے کہا ندیم حسین، کانسٹیٹیوشنل اور لیگل طریقہ، آئین کے تحت ایک لیگل طریقہ بڑا واضح ہے کہ آپ نو کانفیڈنس موو کر دیں، اس نو کانفیڈنس کو کامیاب کروائیں، پنجاب میں بھی کروائیں، مرکز میں بھی کروائیں۔ نیئر بخاری صاحب، یہی تو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، آپ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک اعتماد نہیں کامیاب کروا پائے تھے۔ بالکل بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ، لیکن آیا کہ یہ سیاسی عمل چھوڑ دیا اس کے بعد ہم نے، یا جو اس عمل سے ناکام ہو جائے تو وہ سیاسی جو پروسیس ہے، پولیٹیکل پروسیس ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ تو دیکھیے کیسی سوچ ہے آپ کی۔ نہیں نیئر بخاری صاحب، میں اصل میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا یقین ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اگر نہیں ہوتی تو وہ تو زیادہ مستحکم ہوگی حکومت۔ اچھا یہ میری بات سن لیں، آپ 2 دن پہلے سیمی فائنل میں جانے سے آپ باہر رہ گئے، تو آپ نے کرکٹ کھیلنی چھوڑ دی ہے؟ آپ کی ٹیم پیک اپ کر گئی تو آپ نے کرکٹ ٹیم کو ڈیزالو کر دیا، کرکٹ کی گیم کو بین کر دیا؟ کرکٹ کی جو دنیا میں آپ نے، ابھی تو بنگلہ دیش چلی گئی آپ کی ٹیم۔ تو یہ دیکھیں آپ کا یہ سوال کوئی سوال بنتا نہیں ہے کہ جی اگر ناکام ہو گئے ہیں، جس چیز میں آپ ناکام ہو جائیں تو اس پہ آپ اس کو دوبارہ اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اور اس پہ آپ فردر پروسیڈ نہیں کر سکتے، اس کے لیے اس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ ایفرٹس نہیں کر سکتے۔ تو ہم اگر اس وقت ناکام ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل مایوس ہو کے اور اس عمل کو دہرانے کی کوشش ہی نہ کریں۔ آپ کے ساتھ آج ہم کانفیڈنٹ ہیں۔ آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں بڑی جماعت نون لیگ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتفاق رائے ہے یہ قانونی اور آئینی راستہ اپنانے کا، اور نون لیگ جو ہے وہ کنونسڈ ہے کہ اس پر پیش رفت ہو سکتی ہے؟
اگر کنونس نہیں ہوگی تو پھر لوزنگ اینڈ پہ کون ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے کنونس کیا اپوزیشن کو کہ سینٹ کے الیکشن کا بائیک آؤٹ نہ کرو، ہم نے کنونس کیا کہ آپ اس وقت ریزگنیشن ٹینڈر نہ کرو، ہم نے کنونس کیا کہ آپ بائی الیکشنز میں آپ اس کا بائیک آؤٹ مت کرو۔ اچھا، اب اس میں نیر بخاری صاحب جو مسلم لیگ نواز کا موقف ہے ان کا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی آئینی لڑائی کے اندر جاتے ہیں تو جب پاکستان کی سیاست کے اندر مینجمنٹ سائنس جو ہے وہ اپلیکیبل ہو تو ایسی صورتحال میں آپ کا کام بہت بڑھ جاتا ہے اور آپ کو بڑا یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں سارے عوامل جو ہیں وہ پورے ہیں۔ ایسی صورتحال میں تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کی کامیابی ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ کھل کے بات کر رہے ہیں یار ندیم حسین کہ آپ جن قوتوں کو کہتے ہیں کہ وہ قوتیں انٹرفیئر کریں گی، جی، یا کیا اگر ان قوتوں کو ڈر تھا تو مسلم لیگ نے سیاست کرنی چھوڑ دی؟ مسلم لیگ نے انتخابات میں حصہ لینا چھوڑ دیا؟ میرا سوال ہے ان سے، کیا آپ پارلیمنٹ سے میں بیٹھنا چھوڑ دیا آپ نے؟ بات یہ ہے کہ پالیٹکس از اے کنٹینیوئنگ پروسیس، اور اس پروسیس میں اگر کہیں کسی جگہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس راستے کو انسان چھوڑ دیتا ہے، وہ راستہ ترک کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں، آپ اپنے میڈیا کے شعبے کو دیکھ لیں، آپ فلم انڈسٹری کو دیکھ لیں، آپ انڈسٹری کو دیکھ لیں، آپ ایگریکلچر کو دیکھ لیں، کسی شعبے میں اگر وہ مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس شعبے سے انشاءاللہ کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جی نیر بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اب اس حوالے سے کہ حکومت جو ہے اس کو جیسے آپ نے کہا کہ پیک اپ کروایا جائے، وہ حتمی فیز میں جا رہی ہے؟ میں سمجھوں جتنا جلد، میں یہ نہیں کہوں، جتنا آج عوام چاہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو اس حکومت سے نجات حاصل ہو جائے۔ آپ آج عوام کی پلس کا یہ تقاضا ہے۔ اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ عوام کی پلس کو سمجھتی ہے، اور میں سمجھوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ عوام کی پلس کو سمجھتی ہے، اور ہمارا یہ تقاضا ہے اور مطالبہ بھی ہے اپنی اپوزیشن سے کہ اس پلس کو ایکنالج کرتے ہوئے، اس کو محسوس کرتے ہوئے اس حکومت کو پیک اپ کروایا جائے اور اس کے لیے آئینی جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ نیر بخاری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ سڑکوں پر جدوجہد کے اشتراک عمل میں جائے گی؟ اس سلسلے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا تو بڑا موقف ہے کہ جو چارٹر ہم نے 20 سپٹمبر 2020 کو سائن کیا تھا، پی ڈی ایم اس پہ آ جائے، جو اس کی جو دیگر جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم تو ہمارے بغیر پی ڈی ایم نہیں، لیکن جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں اس موقف پہ آ جائے۔ پیپلز پارٹی تو اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹی تھی، یہ لوگ پیچھے ہٹے تھے، نون، جے یو آئی اور باقی لوگ پیچھے ہٹے تھے، ہم تو پیچھے نہیں ہٹے تھے، اور ہم آج بھی احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور ہم آج بھی نو کانفرنس کے لیے تیار ہیں۔ اور لاسٹ جو آپشن ہماری ریزگنیشنز کی تھی، ہم اس پہ کہا تھا کہ ہم وہ آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کی قیادت تو ان پرائیورٹیز سے، ان چارٹر سے تو نہیں بھاگی، بھاگنے والے تو کوئی اور تھے۔ نیر بخاری صاحب، ہم آج بھی کھڑے ہیں۔ ٹھیک، نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اتحادی جماعتیں بھی ناراض ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم ایک فیکٹر ہے کراچی کے اندر، آپ کے ساتھ بھی وہ اشتراک میں کبھی رہے ہیں کبھی نہیں رہے ہیں، ان اینڈ آؤٹ کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ کاف لیگ کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ نے تو ان کو نائب وزارت عظمیٰ دی تھی، اب کوئی آپ ان کے ساتھ روابط ہو رہے ہیں کہ یہ جو اب لیجسلیشن کا مسئلہ ہے اس کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے اور شاید یہی ونڈو آپ سمجھتے ہیں بن سکتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناکامی تو آن فیس آف دی وال نظر آ رہی تھی نا حکومت کو، کہ وہ لیجسلیشن میں کامیابی حاصل نہیں تھی، تو انہوں نے جوائنٹ سیشن کو ملتوی کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تعداد تھی اور ہم ان کو جوائنٹ سیشن میں بھی ڈیفیٹ کرتے،
لیکن کن کن کوارٹرز کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں وہ جب سیشن ہوگا جوائنٹ سیشن تو وہ سامنے آ جائیں گے کن لوگوں سے ہمارے رابطے ہیں، لیکن ہمارے رابطے پارلیمان کے اندر مختلف گروپس کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیئر بخاری، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔